इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिक यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बसरुक अल-यौम हदीद व क़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल ख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़य्तुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिन लिलअबीद फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिहि फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़तह फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। हर किस्म की तारीफ़ बुज़ुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अपनी उम्मत को हालात का मुकाबला करना सिखाया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबिईन तबे ताबिईन, तमाम मुमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, गुज़िश्ता जुम्आ मुसलसल बारिशें और बदलते हुए मौसम को सामने रखते हुए आप हज़रात की खिदमत में हमने 3 पैगामात को पेश किया। तक़दीर पर ईमान, सब्र के दामन को मज़बूती से थामना, एक दूसरे के काम आना और बदलते हुए हालात में खुसूसन अल्लाह की जानिब रुजू करना। फ़िलवक्त उम्मते मुस्लिमा की मौजूदा दीनी व दुनियावी, तालीमी व तरबियती हालात को सामने रखते हुए इस जुमा बिइज़्निल्लाह मज़ीद 3 पैगामात हम आपकी खिदमत में रखना चाहते हैं।
پہلا پیغام یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے کائنات کے نظام میں زبردست تبدیلی آ رہی ہے، حالات اپنے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور نت نئے فتنے اس امت میں جنم لے رہے ہیں۔ ایسی نازک گھڑی میں ہم امت مسلمہ کو خصوصاً چاہیے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد اس بات پہ غور کرے کہ وہ اس دین کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ دین کی نعمت سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا۔ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم نعمت یہ دین اسلام ہے۔ میرا اس دین پر ایمان ہے، آپ کا اس دین پر ایمان ہے، اس دین سے جڑے ہیں، اس دین کی نسبت کو لے کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ میں نے اس دین کی خاطر کیا کیا اور آپ نے اس دین کی خاطر کیا کیا؟ یاد رکھیں دوستو، حالات کا مقابلہ اس وقت تک ہم کر نہیں سکتے جب تک کہ صحیح معنی میں اس دین سے ہمارا مضبوط رشتہ نہ ہو۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں عظیم خوشخبری سنائی، اس دین کے لیے کچھ کرنے کا حوصلہ اگر تمہارے اندر ہوگا تو اللہ تعالی حالات کا مقابلہ کرنا تمہارے اندر رب العالمین یہ جذبہ پیدا فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ہم میں سے کون پریشان نہیں دوستو؟ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ میں پریشانی، فتنے، دکھ، مصیبت اور مختلف قسم کے آلام کا ہم سامنا کرتے ہیں۔ کسی کو مال میں پریشانی، کسی کو صحت میں پریشانی، کسی کو جان کے مسئلے کو لے کر پریشانی، کسی کو تعلیم کے مسئلے کو لے کر پریشانی۔ تو یاد رکھیں کہ اس دین کی خاطر کچھ کرنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھیے، خود بخود آسمان میں موجود رب ذوالجلال ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اور صحابہ کی زندگی میں سبحان اللہ جو عجیب و غریب ہم برکت محسوس کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی، صحابہ کا جیسے ہی اسلام سے تعلق ہوا تو اس کے بعد والے لمحے سے صحابہ نے یہی فکر کی، اس اسلام کو بڑھاوا دینے میں میرا کیا رول ہو سکتا ہے اور میرا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ پورے صحابہ کی جماعت کا یہی خلاصہ ہے دوستو۔ اسی لیے اللہ نے یہ عظیم مژدہ اور یہ عظیم خوشخبری اللہ نے صحابہ کے حق میں سنائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ اللہ سے راضی اور اللہ ان صحابہ سے راضی، کیونکہ اس دین سے یہ راضی تھے، اس دین سے یہ راضی تھے، اسی لیے رب ذوالجلال کی رضامندی ان صحابہ کو نصیب ہوئی، اور اس دین سے رضامندی کا انہوں نے ثبوت اور اس دین سے رضامندی کی دلیل صحابہ نے پریکٹیکل لائف میں اور اپنی عملی زندگی میں انہوں نے پیش کیا۔ یہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ ہیں، جب اسلام قبول کرتے ہیں تو دل میں تڑپ پیدا ہوئی، یہ خیر صرف میری زندگی کے ساتھ جڑ کر نہ رہے۔ اللہ اکبر، یہی سوچ چاہیے دوستو، ہمارے اندر بھی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم کچھ کریں اس اسلام کی خاطر، اس دین کی خاطر ہم کچھ کریں، جو تڑپ کے ہم طفیل رضی اللہ عنہ کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ قبیلہ دوس کے سردار تھے طفیل، اور مکہ آتے ہیں اپنی کسی جو ایک عام مسئلے کو لے کر، اور اللہ نے آپ کو ہدایت سے سرفراز کیا، اور آئے تھے کافر مکہ اور لوٹ رہے ہیں الحمدللہ اسلام کی حالت میں۔ اور کس سوچ اور کس طرف کو لے کر لوٹتے ہیں؟ قبیلہ دوس مکہ سے، قبیلہ دوس کی طرف یہ مکہ سے لوٹتے ہیں کہ ان کا قبیلہ بھی اس زیور اسلام سے آراستہ ہو جائے۔ تو کیا کیا طفیل رضی اللہ عنہ نے؟ محنت کی، انہوں نے رات دن محنت کی، اپنی قوم کو بلایا، اسلام کی جانب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم والوں نے اس دعوت کا مقابلہ انکار سے کیا۔ قبیلہ دوس والوں نے طفیل رضی اللہ عنہ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس،
ہم اور آپ ہوتے تو ایک مرتبہ محنت کرتے ہیں، 2 مرتبہ محنت کرتے ہیں، پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور محنت کرنا ہی چھوڑ دیتے، لیکن طفیل رضی اللہ عنہ نے امید کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ یہ سچی طرف کا نتیجہ ہے دوستو، اسلام کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے، لہٰذا طفیل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان دوسا قد عصت وابت فادعوا اللہ علیہم۔ اے اللہ کے نبی، میرا قبیلہ جو دوس ہے اس نے میری دعوت کا انکار کر دیا اور میری دعوت کی نافرمانی انہوں نے کی۔ آپ اللہ سے ان کے سلسلے میں دعا کیجئے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی کب بد دعا کرنے والے تھے؟ دعائے ہدایت اور دعائے رحمت کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یوں دعا کی، اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اے اللہ تو قبیلے دوس کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر میرے پاس لے آ۔ اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سن لی۔ ایک طرف طفیل کی سچی تڑپ اور دوسری جانب رحمت للعالمین کی جو ہے دعائے ہدایت۔ جب یہ دونوں جمع ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پورے قبیلے دوس کو ہدایت دی، اور طفیل رضی اللہ عنہ پھر جاتے ہیں اور دعوت کا کام کرتے ہیں تو پورا قبیلہ اسلام قبول کرتا ہے۔ دوستو اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت جو اللہ نے طفیل رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ یہ نعمت کیوں کر انہیں نصیب ہوئی؟ کیونکہ ان کے دل میں سچی تڑپ موجود تھی، اسلام کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے، اس دین کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے۔ اور یہ عمر بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ ہے، جنہیں محدثین نے الاسیرم بنی عبد الاشہل کے نام سے یاد کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث، غزوہ احد کے موقع پر یہ عمر بن ثابت اسیرم نامی شخص اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کافر ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ ان عمر کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اقاتل او اسلم۔ میدان جنگ میں، جنگ احد میں ابھی لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے۔ ادھر عمر آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول بتائیے میں جنگ میں لڑوں یا اسلام قبول کروں؟ جنگ میں لڑوں یا اسلام قبول کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام قبول کرو، بعد میں تم لڑنا، بعد میں تم جہاد کرنا۔ فوراً اسلام قبول کرتے ہیں، میدان جنگ میں گھس پڑتے ہیں، میدان جنگ میں گھس پڑتے ہیں، اور میدان جنگ میں احد کے میدان میں جن صحابہ کی شہادت ہوتی ہے ان میں عمر رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ اس جنگ میں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی خاطر پیش کر دیا، ابھی اسلام قبول کیے، ابھی دل میں ایمان اس قدر پیوست ہوا، اس دین کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اسیرم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ کے جسم مبارک کو لایا جاتا ہے، جب آپ کی لاش کو جو ہے لایا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے آپ کو دیکھ کر کہا، انہو لمن اہل الجنہ، ارے یہ تو جنتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور کہا محدثین نے، انہو دخل الجنہ ولم یصلی صلاۃ، یہ ایسے صحابی ہیں جو جنت میں داخل ہو گئے اور ایک نماز بھی انہوں نے نہیں پڑھی۔ اسلام قبول کیا، میدان جنگ میں گھس پڑے اور شہادت نصیب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہماری تڑپ کو دیکھتے ہیں دوستو، اللہ ہمارے جذبے کو دیکھتے ہیں، اور اللہ ہمارے ارادے کو دیکھتے ہیں کہ کیا ارادہ آپ کے اندر ہے اور کتنی سچی تڑپ آپ کے اندر موجود ہے۔ اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا اسی صحابی کے متعلق، عملا قلیلا واجر کثیرا، انہوں نے عمل تو بہت کم کیا لیکن بہت بڑے اجر کے مستحق ہو گئے۔ اور یاد رکھیں، اس سے بڑا اجر اور کیا ہو سکتا ہے کہ بندے کو جنت کی خوشخبری اس دنیا میں دے دی جائے۔ کام تو بہت کم کیا انہوں نے، کام تو بہت کم کیا انہوں نے، لیکن ایک بڑے اجر کی یہ مستحق ہو گئے دوستو۔ عمل قلیلا واجر کثیرا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دوستو ہمیں بھی کچھ
پہلا پیغام یہ ہے، اس دین کی خاطر ہمیں کچھ کرنا ہے۔ دنیا کے لیے تو ہم کرتے ہیں دوستو، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آپ اپنی دنیا سنبھالیے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ کہنا پڑ رہا ہے آج کہ بھائی آپ اپنی آخرت کو سنبھالیے، اپنے دین کو سنبھالیے، اپنی دینداری کو باقی رکھیے، یہ کہنے کی آج ضرورت ہے دوستو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے دوستو، اور وہ اس دین کی سرفرازی ہے، اس دین کو بلند کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، حالات کا مقابلہ اسی وقت ہم کر سکتے ہیں جب اس دین سے ہمارا تعلق ہو اور اس دین سے ہماری نسبت ہو۔ مجھے اپنا جائزہ لینا چاہیے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، اس دین کی خاطر میں نے کیا کیا، اس اسلام کی سربلندی کی خاطر میری زندگی کا کیا رول رہا اور کیا کردار رہا، اس پر مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا پیغام جو آج کے ان نازک حالات میں ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ، کچھ کرنا چاہتے ہیں دوستو ہم میں سے بعض، لیکن کر نہیں پاتے۔ کچھ کرنے کا حوصلہ تو ہمارے اندر ہوتا ہے لیکن کر نہیں پاتے، کیونکہ ہم وقت کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے۔ آج کی اس دنیا میں جو بڑی تیزی سے یہ دنیا رواں دواں ہے فنا کی طرف اور آخرت کی طرف، ہم دیکھتے ہیں ہر کوئی اپنی دنیا میں اور اپنے معمولات میں اور اپنے ایکٹیویٹیز میں مصروف ہے، بزی ہے، اور کسی کو اتنا وقت نہیں مل رہا ہے کہ وہ اپنے وقت پر نظر کرے۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اوقات پر نظر رکھے کہ اس کی زندگی کے اوقات اور لمحات زندگی وہ کس میں وہ بسر کر رہا ہے اور کس میں وہ صرف کر رہا ہے۔ وقت کو غنیمت جانیے دوستو، کچھ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے مجھے سنجیدگی کے ساتھ وقت کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ اور نوجوانوں کے پاس تو ایک بہت بڑا المیہ ہے، معاف کیجئے گا نوجوانوں، ہمارے پاس تو ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس وقت کی گویا کہ کوئی قدر و منزلت ہے ہی نہیں۔ بزرگ احباب جو جوانی کے مرحلے سے پار ہو جاتے ہیں، کچھ سنبھلتے ہیں اور ان کا مسجد سے، دین سے اور قرآن سے، نمازوں سے تھوڑا بہت تعلق نظر آتا ہے، لیکن بہت سارے نوجوان جوانی کے جوش میں اپنے ہوش کو کھو بیٹھتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں بتائیے، صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، جوانی کی زندگی کو اللہ کے بندگی میں صرف کیجئے، وہی نوجوان شریعت کی نظر میں کامیاب ہے۔ وہ نوجوان کامیاب نہیں جو لا ابالی پن مغفل زندگی بسر کرے، شریعت کی نظر میں وہ نوجوان مغفل ہے دوستو۔ اور آج یہی لاپرواہی کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں۔ اوقات کا صحیح استعمال کریں، تبھی چل کر یہ امت دوسروں کے حق میں نفع بخش ہو سکتی ہے۔ ہم اسلاف کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، زندگی تو انہوں نے بھی مختصر ہی پائی، کسی کی 60 سالہ زندگی، کسی کی 40 سالہ زندگی، کسی کی 30 سالہ زندگی، لیکن ایسے کارنامے انجام دیے قیامت تک جب بھی ان کا نام آتا ہے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہم، اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ اس دھرتی پر بوجھ نہیں تھے وہ، بلکہ اس دھرتی پر، اس دھرتی والوں کے لیے وہ رحمت کا ذریعہ تھے دوستو، کیونکہ انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا، کتنی بہترین بات آپ رحمت اللہ علیہ نے کہی، دیکھیے کہ عموماً ہمارا معمول ہے دوستو کہ ہم برائی میں ملوث رہتے ہیں، یہ بظاہر ہم اس برائی کو اختیار کرنا بھی نہ چاہیں، لیکن ہمارے آس پاس کا مکمل ماحول برائی سے جڑا ہوا ہوتا ہے، نتیجے میں ہم کبھی بھلائی کو اپناتے نہیں اور نہ ہی ہمارا نفس آمادہ ہوتا ہے ہم بھلائی کو اپنا لیں۔ وَالنَّفْسُ إِن لَمْ تَشْغَلْهَا بِالْحَقِّ شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا وَالنَّفْسُ إِن لَمْ تَشْغَلْهَا بِالْحَقِّ شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ، اگر تم نے نفس کو حق کے سلسلے میں، بھلائی کے سلسلے میں، اگر تم نے اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو اگر مشغول نہ رکھا، یاد رکھیں یہ نفس تمہیں برائی میں مشغول رکھے گا۔
بھلائی میں مشغول رکھیے، برائی کے موقع نہیں ملیں گے ہمیں. ہم اپنے آپ کو بھلائی میں مصروف رکھنا ہی نہیں چاہتے تو کہاں سے بھلائیاں ہماری زندگی میں آئیں گی دوستو؟ تو اسی لیے وقت کا صحیح استعمال کرنے کے حوالے سے اگر ہمارے اندر ایک شعور پیدا ہو جائے تو کچھ کر سکتے ہیں اس دین کی خاطر، وہ وقت کا صحیح استعمال کرنے کے نتیجے میں. اسی کو ایک شاعر نے کہا، عربی شاعر نے، وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغَّبْتَهَا فَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تَقْنَعُ. نفس کی بات ایسی ہے دوستو کہ جس میں آپ اس کو مشغول رکھیں گے اسی میں اس کی دلچسپی رہے گی. نوجوانوں کی دلچسپی موبائل کے غلط استعمال میں ہے تو نفس ہمیشہ نوجوانوں کو آمادہ کرتا ہے کہ اس جو ہے موبائل کو ہمیشہ غلط کاموں میں ہی صرف کریں. کیوں؟ کیونکہ نوجوانوں نے اپنے نفس کی جو تربیت فرمائی ہے وہ صحیح امور میں نہیں بلکہ غلطی میں اور اللہ کی نافرمانی میں انہوں نے اپنے نفس کی تربیت فرمائی ہے. وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغَبْتَهَا. وہی ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی کے بعض نوجوان ایسے ہیں سبحان اللہ، عبادات میں آگے، خدمت خلق میں آگے، ہر کار خیر میں آگے، اور دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے میں آگے. جانتے ہیں کیوں؟ ان نوجوانوں نے اپنے نفس کی ایسی تربیت فرمائی ہے. اگر میں برائی کا عادی ہوں تو برائی میں مجھے لذت، اگر میں بھلائی کا عادی ہوں تو مجھے بھلائی میں لذت. بس معاملہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کی تربیت کس رخ پہ فرما رہے ہیں آپ، اور آپ اپنی لمحات زندگی کا کیسے استعمال کر رہے ہیں. اور آج کے ان نازک حالات میں ہمیں سنجیدگی سے اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے. خاص کر کورونا کے بعد اور لاک ڈاؤن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو وقت کی قدر کرنے والے تھے وہ بھی وقت کا خون کر رہے ہیں، وہ بھی وقت کو قتل کر رہے ہیں، وہ بھی وقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں دوستو. تو دوسرا پیغام یہ کہ لمحات زندگی کی قدر کیجئے. یہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ یہ مبارک لمحات ہیں اور ان لمحات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور تیسرا اور آخری پیغام آج کے اس خطبے میں آپ حضرات کے نام جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے دوستو، ایک طرف ہمیں دین کی خاطر کچھ کرنا ہے، اس کے لیے اپنی جو ہے زندگی کے اوقات کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور آگے آپ دیکھیں کیا ہمیں بھلائی کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے. ہم اللہ کے موفق بندے ہیں یا موفق بندے نہیں ہیں. اگر آپ کو نماز کی توفیق ملتی ہے سمجھ لیجئے کہ اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ شامل حال ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے دوستو مسلسل بارشیں ہوئیں، دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، دل کی حالت بدلی اور ہم آئے مساجد، اللہ کو ہم نے منوانے کی کوشش کی، اور جب حالات بہتر ہو گئے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. جیسے ہماری پرانی روش اور جیسے ہمارا پرانا رویہ، اسی رویے پر آپ نے اپنی زندگی کو گامزن کر دیا. کیا حاصل کیا آپ نے ان بدلتے ہوئے حالات سے؟ مسلسل بارشیں ہوئیں، کتنے لوگوں کی جانیں قربان ہو گئیں ان مسلسل بارشوں کے نتیجے میں. ہم نے اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیا؟ ایک ہفتہ پابندی کی، ایک مہینہ ہم نے پابندی کی اور اس کے بعد ہم نے دین کو رخصت کر دیا؟ نہیں دوستو، جب حالات بدلتے ہیں ان بدلتے ہوئے حالات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے اور اللہ سے توفیق کا مطالبہ کرنا چاہیے. اگر آپ کی زندگی میں اگر نماز فجر کا اہتمام نہیں ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ توفیق کا معاملہ نہیں کیا ہے. خوش فہمی میں نہ ہو جائیں، خوش فہمی میں نہ ہو جائیں کہ میری زندگی میں خیر تو نہیں لیکن ہر قسم کی نعمتوں سے تو میں مالا مال ہو رہا ہوں. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ انعام کی آپ کے سامنے پڑھی گئی جس میں اللہ یہی فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. اگر بستی والے اگر ان پر نعمتوں کی بارشیں برس رہی ہیں اور ہر
قسم کے دروازے کو اللہ نے کھول دیا ہے اور وہ غفلت والی زندگی بسر کر رہے ہیں، لاپرواہی والی زندگی بسر کر رہے ہیں، عبادات سے اس معاشرے کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادات سے تعلق نہیں، دینداری نہیں، اس کے باوجود اللہ نے ان بستی والوں پر ہر قسم کی نعمت کے دروازوں کو کھول دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا یہ اللہ کا قانون استدراج تھا۔ اللہ تعالیٰ گرفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، پہلے اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اور اللہ جب پکڑنے پر آ جائیں ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے دوستو۔ اللہ کی پکڑ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اللہ کی پکڑ ایسی ہے جو ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے ہماری زندگی میں دینداری نہیں پھر بھی نعمتیں مل رہی ہیں، ہماری زندگی میں دینداری نہیں پھر بھی سکون مل رہا ہے، ہماری زندگی میں دینداری نہیں پھر بھی تجارت میں برکتیں نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ تعالی ہمیں سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، اور اللہ جب پکڑنے پر آ جائیں یاد رکھیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں اور آہستہ طور پر پکڑتے ہیں، لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا، لوگوں کو شعور بھی نہیں ہوتا دوستو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ سے توفیق کا مطالبہ کریں۔ رمضان کے بعد اگر 5 6 7 مہینے اگر گزر گئے، ایک مرتبہ بھی اگر میں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا، قرآن مجید کو میں نے نہیں پڑھا، کیا مطلب اس کا؟ اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی، اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی۔ رمضان میں تو ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، رمضان کے بعد 7 8 مہینے گزر گئے اور ایک دن بھی ہم نے نماز فجر کا اہتمام نہیں کیا، کیا مطلب؟ اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی، اللہ کا میں موفق بندہ نہیں ہوں۔ آخر یہ میری کیسی سیاہ کاریاں ہیں، یہ میری کیسی نافرمانیاں ہیں، اللہ مجھے عبادات سے محروم کر رہا ہے، اللہ مجھے مساجد سے دور رکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں دوستو، اس مصیبت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس بلا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کی زندگی میں عبادت نہیں تو مصیبت ہے اور بلا ہے، اور اس مصیبت و بلا کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں عبادت ہے اور دینداری ہے، یہی تو خیر ہے، یہی تو بھلائی ہے جس پر ہمیں ہمیشہ گامزن رہنا ہے۔ تو حالات بدلے۔ گزشتہ جمعہ تو ہم جانتے ہیں بستی کی کیا حالت تھی، ساری بستی والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس جو ہے حادثے کی وجہ سے، سب پریشان تھے اور سب کے دل بدلے ہوئے تھے۔ اور اس جمعہ دیکھیے ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، اس جمعہ دیکھیے ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اگر وہی کیفیت ہے تو باقی رکھیے اس کو، اور اس واقعے کے ذریعے اور ان بدلتے ہوئے حالات کے ذریعے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے دوستو۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس دین کی خاطر کچھ کرنے کا حوصلہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اس دین کی نعمت کو اور اس دین کی قدر کرنے والا رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو بنائے، لمحات زندگی کی قدر کرنے والا رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو بنائے۔ اے اللہ ہم سب کو تو عبادات کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے حوالے سے ہر کار خیر میں آگے بڑھنے کی اے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بدلتے ہوئے حالات میں جہاں کہیں لوگ پریشان ہیں اے اللہ تو ان سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، جو بے گھر ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے لیے گھر کا انتظام فرما، جو تجارت کے مسئلے کو لے کر پریشان ہیں اے اللہ ان کے تجارتی مسائل و مشاکل کو آسان فرما، جو خاندان میں مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اے اللہ انہیں پرسکون زندگی نصیب فرما، جو بے دین ہیں اے اللہ انہیں دیندار بنا، اے اللہ جو دیندار ہیں انہیں دین پر باقی رکھنے کی توفیق تو ہی عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه الغفور الرحيم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال الناس في تامل نادو اللهم أصلح أحوال الناس في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون